अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछले 24 घंटे पाकिस्तान पर बहुत सख्त गुजरे और पिछले 24 घंटों में पाक फ़ौज पर 4 बड़े हमले हुए और चारों के चारों अपने नताइज के एतबार से ख़तरनाक, सख्त नुकसानदेह, यानी एक इस्तिलाही मानों में मुहलिक कहे जा सकते हैं। एक हमला, 2 हमले दहशत गर्दों ने किए, इनको मैंने एक हमला करार दिया है। एक हमला पीटीआई ने, इमरान खान ने और बुशरा जादूगरनी ने मिलकर किया, और तीसरा हमला ये अदलिया के जजों की तरफ से हुआ। और 9 मई का वाक़या सारा जिस तरह मजाक बनाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि बड़ी हद तक मजाक उसको बना दिया गया है, इसकी ज़िम्मेदार ज़ाहिर अदलिया ही के कुछ लोग हैं, बल्कि अक्सरियत अदलिया के लोगों की इस थाने के सहूलतकारों के साथ मिलकर जिस तरह फ़ौज पर हमला आवर है वो आपके सामने है, और ये बातें मुल्क के लिए अच्छा शगुन नहीं है। नाज़रीन, पहले तो तुर्बत में नेवल अड्डे पर हमला हुआ, जो पाकिस्तान की दूसरी बड़ी बंदरगाह है फ़ौजी एतबार से। उसमें कोई जानी नुकसान तो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, एक सिपाही शहीद हुआ और हमला भी नाकाम बना दिया गया। लेकिन ये हमला बज़ाते खुद एक संगीन वाक़या था कि किस तरह सी पैक को पेशावर से लेकर बलूचिस्तान के साहलों तक निशाना बनाया जा रहा है और पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरे में डाल दिया गया है। दूसरा संगीन हमला पख्तूनख्वा में बशाम के मुकाम पर हुआ, जिसमें 6 चीनी इंजीनियर और एक पाकिस्तानी उनका ड्राइवर, ये 6 अफराद जाँ बहक हुए, इसमें मारे गए। और ये एक बहुत ही बड़ा सानिया है, एक अरसे के बाद चीनी इंजीनियरों की जान ली गई है। और नाज़रीन, पख्तूनख्वा में किसकी हुकूमत है, क्या ये सवाल जवाब का मोहताज है। सबको पता है कि जिन लोगों ने बशाम में चीनी इंजीनियर्स पर हमला किया वही सूबा पर हुक्मरान हैं। पख्तूनख्वा में इस वक्त पीटीआई की नहीं टीटीपी की हुकूमत है, और टीटीपी पीटीआई का दूसरा रूप है और पीटीआई टीटीपी का दूसरा रूप है। वहाँ गंडापुर की हुकूमत है, और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि गंडापुर की हुकूमत में दहशत गर्दी के वाक़यात में रिकॉर्ड इजाफा होगा और पाकिस्तानी फ़ौजी इदारे देखते रह जाएंगे। और इसमें एक बड़ा ख़तरनाक सवाल ये बनता है कि जिन लोगों ने इन सांपों को पाला, इनकी नर्सरी बनाई, उनकी अफजाइश की, उनको ताकत दी, उनको अफ़गानिस्तान से वापस लाकर बसाया, अगर उन लोगों को निशान इबरत इदारे के अंदर से ही बना दिया जाता तो आज सूरत हाल में कुछ फ़र्क हमें नज़र आता। लेकिन बाजवा और फैज़ दोनों इतने महफूज हैं कि पिछले दिनों जब वज़ीर दिफ़ा ने इन दोनों को पार्लियामेंट में बुलाने की बात की, इसी हवाले से, इसी सवाल पर कि इन्होंने दहशत गर्दों को पाकिस्तान में क्यों लाकर आबाद किया, क्यों उनकी सरपरस्ती की, तो बजाय ये कि ये बेगैरत लोग शर्मिंदा होते, बाजवा ने उल्टा फ़ोन किया ख्वाजा आसफ को और गंदी गालियाँ दी। ये अलग बात है कि फिर जवाब में भी गालियाँ सुनकर उसका कुछ मिजाज ठीक हुआ। लेकिन सवाल ये है कि अगर दहशत गर्दों के इन 2 बड़े सहूलतकारों, इन 2 बड़े सरपरस्तों को इदारे के अंदर से ही निशान इबरत किसी न किसी दर्जे में बना दिया गया होता तो क्या आज हालात मुख्तलिफ ना होते। क्योंकि इनके पास सारे राज थे, इनको पकड़ा जाता, इनसे तफ्तीश की जाती, इनसे दहशत गर्दों के अड्डों के बारे में तफसीलात ली जाती और कहाँ कहाँ कितने कितने दहशत गर्द हैं इन दोनों को सब पता है। क्योंकि ये दोनों दहशत गर्दी के चीफ पैटर्न थे, सरपरस्त थे, सहूलतकार थे, मददगार थे, उनके आलाकार थे। पता नहीं ये उनके आलाकार थे या दहशत गर्द इनके आलाकार थे। बहरहाल ये है कि दहशत गर्दी के बाबा आदम थे हालिया दौर में ये दोनों हजरात। इन दोनों हजरात को किसी ने हाथ तक नहीं लगाया, इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई ना ही होने का कोई इम्कान है। तो फिर ये इस तरह के वाक़यात तो हम किस तरह रोक सकते हैं। ये बड़ा संगीन वाक़या है। और पीटीआई की सी पैक से दुश्मनी को आज से नहीं है, ये बड़ी पुरानी है। 2014 में इमरान खान ने धरना देकर चीनी सदर का दौरा रुकवाने की कोशिश की और उस वक्त ही लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि इमरान खान का असल निशाना सी पैक है। जिस तरह भारतीय तजियाकार साबिक फ़ौजी अफसर मेजर गुरव हारिया ने इमरान खान का तजिया किया कि ये सारे काम अमेरिका के लिए कर रहा है, इसका एजेंडा अमेरिका का एजेंडा है, ये अमेरिका के मफादात पूरे कर रहा है। और 3-4 दिन पहले खुद एक अमेरिकी सेनेटर ने, जो अमेरिकी डीप इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा ख़ास आदमी समझा जाता है, उसने ये एतराफ़ किया कि इमरान खान तो हमारा वफ़ादार है, हमारा लायल है, हमारा टट्टू है, उसको रिहा करवाया जाए। तो ये पीटीआई के सी पैक से तब से दुश्मनी है, खुली दुश्मनी। और वो 2014 से सी पैक के ख़िलाफ़
برسر کار ہے اور ریاستی اداروں کے اندر سے اس سے کمک مل رہی ہے، کیونکہ ریاستی اداروں کے اندر امریکہ کے اور صہیونیوں کے بڑے گہرے مراسم ہیں، بڑی گہری جڑیں ہیں۔ تو اب جیسا کہ میں نے 2-3 دن پہلے اپنے بلاگ میں کہا تھا کہ دونوں صوبوں کے حالات پاکستانی فوج کی کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس میں سارا قصور فوج کا نہیں ہے، فوج کا قصور یہ ہے کہ اس نے ان دہشت گردوں کو، باجوہ کو اور فیض کو ہاتھ نہیں لگایا، یہ قصور ضرور ہے، لیکن نیچے اس کے بعد جو گرفت ہو سکتی تھی اس کو ہماری عدلیہ ناکام بنا رہی ہے۔ جو بھی مجرم دہشت گردی کا پکڑا جاتا ہے، 9 مئی کا پکڑا جاتا ہے، اسے عدالت رہا کر دیتی ہے، اور ایک جج صاحب تو آپ نے دیکھا کہ وہ اس حد تک ہے کہ ایک دہشت گرد کو، نامی گرامی گنڈے اور دہشت گرد کو جب گرفتار کیا گیا تو اس جج صاحب نے الٹا ڈپٹی کمشنر اور پولیس افسر کو توہین عدالت کا نوٹس کر دیا کہ تم نے اس دہشت گرد کو ہاتھ لگانے کی جرت کیسے کی۔ تو یہ تو جناب حالت ہے ہماری اس وقت کی ریاست کی بے بسی کی، پاکستانی فوج کی بے بسی کی، جو بظاہر اس وقت نظر آ رہا ہے کہ بے بسی کی انتہائی قابل ترس حالت میں ہے۔ اگرچہ میرا خیال ہے کہ وہاں انہوں نے صورتحال کا جائزہ زیادہ باریکی سے لیا ہوگا، ان کے سامنے جو حقائق ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں آ سکتے، اور انہوں نے کوئی حکمت عملی بھی بنائی ہوگی کہ اس بحران سے کیسے نکلنا ہے جب دشمن سرحدوں کے پار سے نہیں بلکہ سرحدوں کے اندر سے حملہ آور ہے، اور بہت بری طرح حملہ آور ہے۔ 3 دن پہلے بھی ایک بڑا حملہ ہوا تھا گوادر میں۔ اچھا، دوسرا حملہ جناب عدالت میں، عدالت نے خصوصی پروڈکشن آرڈر جاری کیے تھے کہ عمران اور بشرا کو پیش کیا جائے، کیونکہ ظاہر ہے ججوں کی وہ نظریں پیاسی ہوتی ہیں، عمران خان کا جب تک دیدار نہ ہو وہ ان کو نیند نہیں آتی، ان کی بھوک مر جاتی ہے، ان کی پیاس اڑ جاتی ہے۔ بہرحال اس کا دیدار کرنا مقصد تھا، دیدار ہو گیا۔ تو اس دیدار کے موقع پر بشرا بی بی نے عمران خان کی ملی بھگت سے ایک بیان دیا اور کہا کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے، اور اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو آرمی چیف جنرل عاصم منیر، ISA کے چیف جنرل ندیم انجم اور جنرل فیصل نصیر، یہ 3 آدمی ذمہ دار ہوں گے، اور عوام ان تینوں کو پھر نہیں چھوڑیں گے، یہ اس نے عدالت کے اندر کہا۔ اس موقع پر عمران خان نے کیا ڈرامہ کیا، اس نے بشرا کا بازو پکڑا اور کہا کہ یہ باتیں مت کرو۔ ناظرین، یہ ٹوٹل ڈرامہ تھا عمران خان کی ملی بھگت سے، عمران خان کے کہنے سے بشرا نے یہ بیان دیا، اور بازو پکڑنے کا جو ڈرامہ تھا اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ کل کو یہ بیان اگر مہنگا پڑتا ہوا نظر آئے تو عمران خان کہہ سکے کہ یہ تو بشرا نے جذبات میں آ کر کہہ دیا تھا، یہ میرا بیان نہیں ہے، یہ PTI کا بیان نہیں ہے، اور میں نے تو اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ اور اب PTI کو اندازہ بھی ہو گیا ہے کہ یہ بیان کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اس کی صحت کے لیے، چنانچہ اب PTI کے اندر سے ہی وضاحتیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ نہیں، بشرا نے تو یہ نہیں کہا تھا، بلکہ بشرا نے تو یہ کہا تھا کہ عمران خان کی حفاظت کی ذمہ داری ان تینوں پر عائد ہوتی ہے۔ یہ یعنی ایک بوگس قسم کا، یعنی مزہ کا خیز قسم کا بودھا اور کمزور استدلال ہے، وضاحت ہے، جس پر تنقید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ خود بیان بتا رہا ہے کہ یہ وضاحت کتنی پھسپھسی ہے۔ PTI کے سوشل میڈیا نے بشرا کے ان فکروں پر کہ 3 جنرل مجرم ہیں، 3 جنرل قاتل ہوں گے، عوام ان کو نہیں چھوڑیں گے، جس طرح بلاگ کیے ہیں اور جس طرح جشن منایا ہے، اس سے پارٹی کی اصل پالیسی واضح ہو جاتی ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایک مجرم جو جیل میں ہے اور جس کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور جس کی حفاظت کے لیے ریاست یعنی اپنی حد سے بڑھ کر انتظامات کر رہی ہے، اور جس کی عیاشی کے لیے یہ اڈیالہ جیل کو جیل کے اندر بنی گالہ بنا دیا گیا ہے، وہ مجرم، اس کی بیوی عدالت میں یہ مکھڑا دکھاتے ہوئے یہ بیان دیتی ہے کہ یہ 3 جنرل مجرم ہوں گے، یہ 3 جنرل ذمہ دار ہوں گے، اور عوام ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ PTI کی وضاحت اتنی بیکار ہے۔ بشرا بی بی کے الفاظ، اب مصیبت یہ ہے کہ بشرا بی بی کے الفاظ نیشنل میڈیا پر یا اخبارات پر اس طرح سے نشر نہیں ہوں گے، کوئی ہدایت آ گئی ہوگی کہ بھئی اس معاملے کو ٹون ڈاؤن رکھنا ہے، اس معاملے کو چھالنا نہیں ہے، تو اس طرح یہ چیزیں سامنے نہیں آئی۔ لیکن بشرا بی بی کا جو آن دی ریکارڈ بیان ہے وہ بہرحال چھپ نہیں سکتا، پوری طرح نہ چھپنے کے باوجود وہ لفظ جو ہے وہ اس کی بشرا بی بی کے وہ سب کے سامنے ہیں، اور رپورٹ ہوئے ہیں کہ اس نے اس طرح کی ہے، یہ بات کی ہے، اور یہ عمران خان کی اس گندی
مہم کا ایک حصہ ہے جس کا مقصد پاکستانی فوج میں بھی انتشار پیدا کرنا ہے اور پاکستانی فوج کو مسائل سے دوچار کرنا ہے۔ عمران خان کی زندگی کو کیا خطرہ ہے؟ بشرا بی بی نے یہ بھی جھوٹ بولا کہ مجھے شہد میں زہر دیا گیا اور وہ میں نے سارا شہد پی لیا اور مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا، حالانکہ کسی فورنزک رپورٹ میں، کسی میڈیکل رپورٹ میں بشرا کو زہر دینے کی کوئی نشانی نہیں ملی۔ اور ریاست کے اندر کس طرح ان لوگوں کے سہولت کار بیٹھے ہیں کہ آپ کو ایک خبر آپ نے سنی ہوگی کہ پرویز الہی باتھ روم میں گر گیا اور اس کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ بھائی باتھ روم میں کوئی گرے گا تو اس کی ٹانگ ٹوٹے گی، اس کی پسلیاں کیسے ٹوٹیں گی؟ اور میڈیکل عدالت کے اپنے جیل کے حکام نے یہ میڈیکل رپورٹ جعلی بنوا کر عدالت میں پیش کر دی۔ بات اتنی تھی کہ اس دن پرویز الہی پر فرد جرم لگنی تھی، تو فرد جرم سے بچنے کے لیے جیل حکام کی مدد سے یہ ڈرامہ کیا گیا کہ پرویز الہی کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، اور پسلیاں بھی 2-3 نہیں، پتہ نہیں 5-6 پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ ماروں گھٹنا، پھوٹے آنکھ، یعنی پھسل کر کوئی آدمی گرے تو اس کی یا تو ٹانگ ٹوٹے گی، یا اگر اس نے بازو کا زور لگا کر یعنی بازو کے سہارے بچنے کی کوشش کی گرنے سے تو بازو پر ورم پڑے گا، بازو کے پٹھے کھنچ جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ بازو بھی فریکچر ہو جائے۔ لیکن پسلیاں کیسے، غسل خانے میں گرنے سے پسلیاں کیسے ٹوٹ گئیں؟ کسی نے اس بات کا نوٹس لینے کی ضرورت محسوس نہیں کی، اور حکومت اتنی سست ہے کہ اس نے دوبارہ میڈیکل پرویز الہی کا نہیں کروایا۔ اگر کروائے تو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ پرویز الہی نے جھوٹ بولا تھا جیل حکام کی مل بھگت سے، اور فرد جرم اس نے ٹالنی تھی اور اس فرد جرم کو ٹالنے میں وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ 2 حملے ہو گئے، اور تیسرا حملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے جوڈیشل کونسل کو ایک خط لکھ کر کیا ہے۔ اس خط میں نام نہاد اپنی عدالتی آزادی کا ذکر کیا ہے، اور ایک نہایت بے معنی قسم کا طویل 7-8 صفحات کا خط لکھا ہے، نہایت بے معنی، لغو اور بالکل باطل قسم کی باتیں۔ اور خلاصہ ان کا مین پوائنٹ یہ ہے کہ عدلیہ کے کاموں میں ادارے مداخلت کر رہے ہیں، ایجنسیاں، انٹیلیجنس ایجنسیاں مداخلت کر رہی ہیں، دباؤ ڈال رہی ہیں، اس کو روکنے کے لیے کوئی حکمت عملی بنائی جائے۔ اب اس میں 2-3 باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر ایجنسیاں دباؤ ڈال رہی ہوتی تو کیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایسے فیصلے آتے جو پے در پے پچھلے 1.5 سال سے آ رہے ہیں؟ ایک دن میں 50-50 ضمانتیں، عمران خان کا دولہا کی طرح استقبال، پی ٹی آئی نے کمپلیکس پر حملہ کر دیا، اینٹیں ماری، شیشے توڑ دیے، گملے توڑ دیے، عدالت کی وہ یعنی CCTV کے جو کیمرے تھے، کلوز سرکٹ کیمرے، وہ توڑ دیے، اور عدالت نے ان کو کچھ نہیں کہا، اور ایک کے بعد ایک ضمانت۔ جو بھی مجرم 9 مئی کا عدالت میں آیا اسے ضمانت ملی، اور جس جج کو دیکھو وہ اس ٹیپ کے اس بند پر اس کی جو کارروائی عدالتی مکمل ہوتی ہے کہ اگر عمران خان سے فلاں 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 کی ملاقاتیں نہ کروائی گئی تو توہین عدالت لگا دیں گے۔ اچھا، یہ جج جو ہیں یہ کون ہیں؟ ان میں ایک تو کیانی صاحب ہیں، اور یہ وہی کیانی صاحب ہیں۔ جب ایجنسیاں کس طرح دباؤ ڈالتی ہیں، وہ اس کا مظاہرہ شوکت صدیقی کے دور میں ہوا تھا، جب شوکت صدیقی کے پاس جنرل فیض گیا تھا اور کہا تھا کہ اگر تم نے قانون کے مطابق، میرٹ کے مطابق فیصلے کیے تو ہماری محنت ضائع ہو جائے گی، اور اس کو دبایا اور دھمکایا۔ اور اس وقت جب جسٹس شوکت صدیقی نے شکایت کی تو یہ کیانی اور اطہر من اللہ انہوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا، اور اب سپریم کورٹ کے فیصلے سے ثابت ہو گیا کہ جسٹس شوکت صدیقی سچے تھے، اگرچہ انہیں پورا انصاف نہیں ملا، جزوی انصاف ملا ہے، لیکن کم سے کم یہ ثابت ہو گیا کہ شوکت صدیقی صاحب سچے تھے، ان کی برطرفی غلط تھی جو ثاقب نثار اینڈ کمپنی نے کی۔ تو اس وقت یہ ان کے ساتھ تھے جو دباؤ ڈال رہے تھے، دباؤ ڈالتے ہیں، اور شوکت صدیقی نے بتایا تھا کہ کیا دباؤ ڈالا گیا، کس نے دباؤ ڈالا اور کن الفاظ میں دباؤ ڈالا۔ ان ججوں کو چاہیے تھا کہ یہ بتاتے کہ کس افسر نے کیا دباؤ ڈالا ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ عمران، اصل میں مدعا یہ ہے کہ ان کو عمران کے حق میں پوری آزادی سے فیصلے کرنے کی اجازت دی جائے، اور اس میں چیف جسٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو PTI کا ایک اکھاڑا بنا دیا جائے۔ بہرحال اس پر انشاءاللہ مزید بات بھی ہوگی، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ یہ فوج پر حملہ ہے 6 ججوں کی طرف سے۔ ظاہر انٹیلیجنس ایجنسیوں سے مراد کیا ہے؟ پولیس تو مراد نہیں ہو سکتی نا، یہ انٹیلیجنس ایجنسیاں فوج کی ہیں جن پر یہ الزام جھوٹا لگایا گیا، اور جھوٹا الزام کا ثبوت، الزام کے جھوٹا ہونے کا ثبوت ایک آپ کے سامنے ہے کہ ایک بھی فیصلہ انہوں نے عمران خان کے خلاف نہیں دیا،
اور تمام فیصلے عمران خان اور پی ٹی آئی کے حق میں دیے، چاہے وہ دہشت گرد آفریدی ہو، جو کیا اس کا نام ہے منحوس کا، وہ جو کہتا تھا کہ اللہ کو جان دینی ہے، چاہے وہ ہو، چاہے شاندانہ گلزار ہو، چاہے کوئی بھی ہو، یعنی پی ٹی آئی کا جو بھی آدمی اسلام آباد ہائی کورٹ گیا ہے اس کو ضمانت ملی ہے، یہ دیکھے بغیر کسی نے کیا جرم کیا ہے، کیا اس کی ٹیپ عدالت میں پیش کی گئی، اس کی ویڈیو کال ریکارڈ، یہاں تک ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک ٹاؤٹ ثاقب نثار کا بیٹا 1.5 کروڑ میں 1.25 کروڑ روپے میں وہ ٹکٹ بیچ رہا تھا پی ٹی آئی کے اور ناجائز دھندا کر رہا تھا، تو اس پر جب شور مچا تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو تو بری کر دیا اور ان لوگوں کو پکڑ لیا جو ان کے خیال میں یہ آڈیو لیک کا باعث بنے تھے۔ وہ اگرچہ ابھی تک قابو میں نہیں آ سکے، لیکن مقدمے کا زور یہی ہے کہ تم لوگوں نے اس گھناؤنے دھندے کی آڈیو لیک کرنے کی جرت کیسے کی، کس قانون کے تحت کی، کس ضابطے کے تحت کی، یہ ہے جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کی۔ تو بات یہ ہے کہ فوج پر اتنے حملے ہو رہے ہیں، تو میرا ایک سوال یہ ہے عوام سے بھی، آپ سے بھی، اپنے آپ سے بھی، کہ جب عدلیہ دہشت گردوں کی اس حد تک یعنی تمام حدود کراس کر کے سہولت کاری پر اتر آئی ہو اور ریاست کو ناکام بنانے پر تل گئی ہو، تو فوج کیا کرے؟ کیا فوج مارشل لا لگا دے؟ ظاہر ہے وہ مارشل لا نہیں لگا سکتی، اور سب کو پتہ ہے کہ وہ مارشل لا نہیں لگا سکتی اور وہ مارشل لا لگانا بھی نہیں چاہتی۔ چنانچہ فوج کو آپ دبڑ دھوس کر دیں، رگڑ کر رکھتے ہیں، فوج کو تباہ کر دیں، اور عمران خان کا ایجنڈا جو کئی سال پہلے سامنے آیا تھا کہ پاکستان کو ایٹمی اثاثوں سے محروم کرنا، نمبر 1، نمبر 2 پاکستانی فوج کے 3 ٹکڑے کرنا، نمبر 3 ختم نبوت جو قانون ہے 1973 کے آئین سے وہ ختم کرنا، نمبر 4 ہم جنس پرستی کی اجازت دینا۔ ہم جنس پرستی کے فروغ کے لیے اس نے القادر نام سے ایک یونیورسٹی بھی بنا لی ہے جو ابھی تک نہیں بن سکی اور کبھی بن بھی نہیں سکی، لیکن اس نے اپنی طرف سے تو یہ نیک کام کرنے کا آغاز کر دیا تھا۔ ہم جنس پرستی کا ہیڈ کوارٹر ہونا تھا اس یونیورسٹی نے، یعنی یہ اس کے 4-5 نکات تھے، اور اب جب یہ چاروں نکات ناکام ہو گئے تو پھر عمران خان نے پختونستان بنانے کا فیصلہ کیا، اور اب بات اسی طرف جاری ہے۔ کل آپ نے وہ سنا ہوگا، پی ٹی آئی کے ایک لیڈر ہے بیرسٹر سیف، جو پہلے مشرف کا ٹاؤٹ ہوا کرتا تھا اور پاکستان دشمنی میں اس کا کردار کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے، اس نے کل ایک بیان دیا اور کہا کہ پنجاب میں عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے، یعنی کسی اور صوبے میں خطرہ نہیں ہے، پنجاب میں خطرہ ہے۔ یہ پنجاب کو ہٹ کرنے کی کوشش کی تھی، اور اسی طرح کی کوششیں کی جاتی ہیں جب کسی ملک کو توڑنے کے لیے منصوبے کا آغاز کیا جاتا ہے کہ ایک صوبے کو کسی دوسرے صوبے کی نظر میں قابل نفرت قرار دے دیا جائے، یعنی پختونخوا میں یہ بات پھیلائی جائے کہ جو پنجابی ہیں وہ عمران خان کے دشمن ہیں، عمران خان کی جان لینا چاہتے ہیں۔ تو یہ بیرسٹر سیف ہے، اس نے مشرف کے دور میں بہت ہی کاریگریاں کی ہیں۔ اچھا تو خیر، اس عدالتی حملے پر یہ جو 6 جج ہیں، ان میں سے بعض کے بارے میں بہت کہانیاں مشہور ہیں اسلام آباد کے حلقوں میں، اور خاص طور پر کینی صاحب کے بارے میں تو آج سے 6 مہینے پہلے خبر آئی تھی کہ ان کے خلاف کوئی پتہ نہیں کیس یا ریفرنس سے تیار ہو رہا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا وہ اس کو کس نے رکوایا، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک بڑا سنگین حملہ ہے۔ پاکستانی فوجی اداروں پر بغیر ثبوت کے ایک الزام لگایا گیا ہے۔ اگر مداخلت کی ہوتی تو اتنے لمبے 6-7 صفحے کے جو خط لکھا گیا ہے، اس میں ایک صفحے میں 2-3 مثالیں ہی دے دی جاتی ہیں کہ فلاں موقع پر فلاں انٹیلیجنس افسر آیا، یا اس نے ٹیلی فون کیا، یا اس نے کسی کو بھیجا اور یہ پیغام دیا۔ 3-4 مثالیں ہی دے دیتے، آدھا صفحہ لگتا تھا اس میں۔ اتنا لمبا چوڑا جو خط لکھا ہے تو اس میں 2-3 پیراگراف کا اضافہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہ نہیں کیا گیا، بلکہ ایک گول مول بات کی گئی، جنرلائز بات کی گئی کہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ تو یہ فوج پر ایک سیدھا سادہ حملہ ہے جس کے ڈانڈے پی ٹی آئی اور اس کی قیادت اور اس کے ایجنڈے سے ملتے ہیں۔ تو ناظرین اب دیکھیے اس معاملے میں ادارے کیا ری ایکشن دیتے ہیں، اور سپریم جوڈیشل کونسل کو چاہیے کہ بہرحال اس خط پر وہ اجلاس بلائے اور ان سے ثبوت مانگے کہ کس کس انٹیلیجنس ایجنسی نے تمہیں دباؤ ڈالا ہے، ثبوت دو، ورنہ پھر گھر جاؤ۔ یہ سپریم جوڈیشل کونسل کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ اور دوسرا، سپریم جوڈیشل کونسل پھر یہ بھی فیصلہ کرے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے کس کس طرح عدالتی اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے عمران خان کے لیے سہولتیں دیں، اور خاص طور پر اڈیالہ جیل میں 4-5 کمرے توڑ کر اس کے لیے عمران خان کے لیے ایک عیاشی کا اڈا بنانے کا جو فیصلہ تھا وہ کس عدالتی اختیار کے تحت انہوں نے
یہ حکم دیا اور حکم نہ ماننے پر عدالتی کارروائی کی دھمکی بھی دی۔ یہ ساری چیزیں کس قانون کے تحت، کس عدالتی اختیار کے تحت اور کس ضابطہ اخلاق کے تحت ہوتی رہی۔ ناظرین، دوسری طرف دو تین خبریں ہیں۔ ایک تو پختونخوا میں اطلاع ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کچھ چھوٹا موٹا ایک فارورڈ بلاک بن رہا ہے، جس سے پی ٹی آئی کو سینٹ کے الیکشن میں کوئی ایک آدھ سیٹ سے محروم ہونا پڑ سکتا ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک بلاگر نے ایک ثبوت بھی دیا تھا کہ ایک مالدار آدمی نے پی ٹی آئی کے ایک یا دو ارکان کو کچھ کروڑ روپے میں خرید بھی لیا ہے، وہ اس کو سینٹ میں ووٹ دیں گے، اور کچھ اور لوگ بھی ہیں جو اس کے ساتھ ہیں۔ تو یہ پختونخوا میں پی ٹی آئی کے لیے ایک مسئلہ بن سکتا ہے، بننے والا ہے۔ اسی طرح پنجاب میں شیر مربت نے کہا ہے کہ 40 ارکان کا فارورڈ بلاک تیار ہے جو سینٹ میں پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ووٹ نہیں دے گا۔ عمران خان سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے اس بلاک کا علم نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے اس بلاک کی بننے کی تردید کی ہے، لیکن حقیقت میں 40 کا تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن پنجاب میں کچھ نہ کچھ ووٹر ایسے ہیں جو پی ٹی آئی کے امیدوار کو ووٹ نہیں دیں گے۔ اس طرح پنجاب اور پختونخوا دونوں صوبے میں پی ٹی آئی کی ایک دو سیٹیں، مجموعی طور پر 2 یا 3 سیٹیں ان کی کم ہو سکتی ہیں متوقع الیکشن میں۔ اور ناظرین، جو میں نے پرسوں بات کی تھی کہ شہباز شریف صاحب بے اختیار ہیں، تو مسلم لیگ ہی کے ایک رہنما ہیں جاوید لطیف، انہوں نے کاشف عباسی کے پروگرام میں جو باتیں کی ہیں وہ اسی کی طرف تائید کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کے پاس نہ تو اپنی ٹیم بنانے کا اختیار ہے، نہ ہی کسی افسر کا تقرر و تبادلہ کر سکتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں اب مسلم لیگ کو سوچنا پڑے گا کہ اس نے ایک بے اختیار حکومت کا ٹائٹل اپنے پاس رکھ کر کیا سیاسی گھاٹا کمانا ہے، بلکہ 16 مہینے کا جو سیاسی گھاٹا تھا اس میں کتنا اضافہ کرنا ہے۔ تو یہ مسلم لیگ کے سوچنے کا کام ہے۔ مسلم لیگ کے لیے امید افزا بات صرف مریم نواز پنجاب کی حکومت ہے، جو مسلسل اچھے فیصلے کر رہی ہے اور ان کے اچھے نتیجے بھی سامنے آ رہے ہیں، اور مریم نواز صاحب نے سب کو بہرحال حیران کر کے رکھ دیا ہے۔ تو اس پر انشاءاللہ اگلے ولاگ میں بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔